बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बड़ी अहम खबर है, भट्ट बरादरान और ट्रका वाला ग्रुप में सुलह होने जा रही है। ये मैं आज की सबसे अहम खबर है जो मैं आज आपको बताऊंगा, चौंका देने वाली खबर है। ये आपको बताऊंगा ये कैसे होने जा रही। और दूसरा, आईजी पंजाब ने सीसीडी के सरबराह और एक एडिशनल सेक्रेटरी होम के हमरा एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बताया है उन्होंने कि पंजाब को असला फ्री करने का जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हुक्म है, उसके ऊपर उन्होंने कैसे अमल दरामद करना है। और उसमें उन्होंने बहुत ही अहम चीज़ें बताई हैं, जिसमें कि किन किन लोगों के पास असला होगा, डाला कल्चर का क्या करेंगे, और जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं उनके साथ असले लाइसेंस के हवाले से क्या करेंगे। और इस वक्त जो पंजाब के टोटल लाइसेंस वाला जो असला है वो उनके पास जो अदाद शुमार हैं 1 मिलियन है, उनके साथ क्या होने जा रहा है, और जो असला नजायज़ जिनसे बरामद होगा उनको क्या सज़ा होगी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो नाज़रीन, पहले हम शुरू करते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, गोगी भट्ट कहाँ पे है और इसके हवाले से जो चीज़ें वो हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जो हम करते हुए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपनी राय देना ना भूलिएगा। ये जो भट्ट बरादरान और ट्रका वाला ग्रुप के जो बात है, इसको एंड में बात करते हैं। इससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर लें। नाज़रीन, बात ये है कि वज़ीर आला पंजाब का जो विजन है कि सूबा पंजाब को असले से पाक करने का जो मिशन है, उन्होंने पंजाब पुलिस को सौंप दिया। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 का नफाज करा दिया और इसका इम्प्लीमेंटेशन पंजाब पुलिस करेगी, सीसीडी लॉर करेगी। इस सिलसिले में उन्होंने एक दिन पहले धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि उन्होंने ये इसके ऊपर कैसे अमल दरामद करना है और जो पंजाब में जराइम की जो रेशो है उसको भी उन्होंने क्या काम करना है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही भी गई हैं और बहुत सारी बातों को इशारतन बताया भी गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आप सुने आईजी पंजाब क्या कह रहे हैं। अब वो मर्डर जो कि असले के जोर के ऊपर होता है, रोड रेज की वजह से होता है, वेपन्स की वजह से होता है, जिसके अंदर भाई ने भाई को, दोस्त ने दोस्त को कत्ल किया। नेक्स्ट हमारा मिशन है वो काम करना, और उसके लिए डी वेपनाइजेशन की एक मुकम्मल स्कीम बनाई है, जिसको कहते हैं स्क्रूटनी एंड देन सर्च ऑपरेशंस एंड देन एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज। आपने सुना नाजरीन कि आईजी साहब ने क्या कहा है, और इसके हवाले से मैं ये जो उनकी प्रेस रिलीज़ जो हमारे पास आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के बता देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव ये व्लॉग है, इसमें मैं बताना ज़रूरी है। उन्होंने कहा जी, मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हूँ जिनकी खसूसी हिदायत सीसीडी और आरएमपी का क़याम अमल में आया और पुलिस को दरकार सहूलियात जो जिसकी कमी थी वो दरकार सहूलियात फराहम की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट मुतारफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत जो मैंने अभी बात की है, जिसके तहत सूबा भर में तमाम गैर कानूनी असला 15 दिन के अंदर, पूरे सूबे में 15 दिन के अंदर जमा करवाना होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा जी, डाला कल्चर, इसके ऊपर मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा, का खात्मा भी यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर उस्मान ने बताया कि 10 लाख से जायद लाइसेंस याफ्ता असला हमारे यहाँ पंजाब में मौजूद है। इसकी असर नो जांच पड़ताल की जाएगी, उनकी स्क्रूटनी होगी कि लोगों के पास असला, क्योंकि लिस्टें बनी हुई ऐसे लोग भी हैं जो नोटोरियस किस्म के लोग हैं, जग्गा माफिया भी है, उनके पास भी असला लाइसेंस वाला है। जो जराइम पेशा लोग हैं उनके पास भी असला लाइसेंस वाला है। जो अपने डेरों पे लोगों को हरासा करते हैं उनके पास भी असला लाइसेंस वाला है। और मनशियात फरोश हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, उनको भी है असला लाइसेंस। तो लिहाजा एक इसमें जो स्क्रूटनी होगी, इसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये असला लाइसेंस के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के असले लाइसेंस को मनसूख कर दिया जाएगा। ये एक्ट आ गया हुआ इस एक्ट के जरिए, ठीक है जी। और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। पुलिस ने जाती दुश्मनियां या अपनी हिफाजत की आड़ में गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी और गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और शहरियों को लाजमन अपना गैर कानूनी असला मुकर्रर मुद्दत में जमा करवाना होगा। इसमें ये हुक्म है, ठीक है जी। ये इसको हुक्म समझें, कोई रिक्वेस्ट या कोई आगाही मुहिम ना समझें कि ये मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए
کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا۔ سی ڈی صوبے بھر کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے جامع اقدامات کرے گی، یہ آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ سی ڈی یہ کرے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور غیر قانونی اسلحہ قانون کے مطابق سی ڈی کے تھانوں اور متعلقہ تھانوں، سی ڈی کے بھی تھانے ہیں نا، متعلقہ تھانوں اور مقرر کردہ مراکز میں جمع کروایا جائے گا۔ کوئی مراکز ہی بن سکتے ہیں، جیسے لاہور میں زیادہ اسلحہ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی مرکز بنے ہوں یا خدمت مرکز وغیرہ، وہاں پہ کوئی کاؤنٹر بنا دیں۔ اور برآمد شدہ غیر قانونی اسلحہ، اور جو جمع نہیں کرائے گا، جو برآمد کیا جائے گا کسی ریٹ میں یا مخبری پر چھاپا مار کے پولیس جب برآمد کرے گی۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں، بہت جلد چھاپوں کا سلسلہ شروع ہونے لگا اور وہ اسلحے لائسنس کے حوالے سے، تو بہتر ہے جمع کرا دیں اسلحہ، تو زیادہ اچھی بات ہے۔ برآمد شدہ غیر قانونی اسلحہ جو ہے برآمد کیا جائے گا، اور جو لوگ جمع کرائیں گے رضا کرارہ طور پہ سی ڈی کی نگرانی میں تلف کر دیا جائے گا۔ کیا سی ڈی کی نگرانی؟ پہلے اسلحہ جمع ہوتا تھا، اسٹور روم میں جمع ہوتا تھا، پکڑا جاتا تھا اسلحہ اسٹور میں، اب انہوں نے وہ نہیں کرنا، اب انہوں نے تلف کر دینا، اس کو ضائع کر دینا، کیونکہ یہ اسلحہ چوری ہو جاتا تھا۔ جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے، اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا، اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا۔ اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران، ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی، وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے، وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا، وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی بلڈنگز نہیں ہیں، ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا۔ اور نہ ہی اتنی جگہیں ہیں کہ 10 لاکھ اسلحہ میں سے جو اس کے علاوہ یہ تو 10 لاکھ قانونی ہے، اور غیر قانونی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو جمع رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے ہمارے پاس کوئی بلڈنگ مناسب نہیں ہے، اس لیے ان کو تلف ہی کرنا ہے۔ اس طرح صوبائی بارڈرز چیک پوسٹوں پر اسلحے کی تلاش کے لیے سکینرز نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ اسلحے کی ترسید کو روکا جا سکے، اسمگلنگ کو روکا جائے۔ جو اسلحہ غیر قانونی گاڑیوں میں چھپا گیا تھا، اس کے سکینرز ہوں گے جو دیکھ لیں گے، تلاش کر لیں گے کہ اسلحہ کسی گاڑی میں، بس میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب، یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں، ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ۔ لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی۔ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ کمپنیوں کے گارڈز کی بھرتی کا عمل سخت کیا جائے گا، اور لائسنس ریگولیٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں، سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے۔ ان کی کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے، وہ کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں آرمی کا بیک گراؤنڈ، رینجرز کا بیک گراؤنڈ، پیراملٹری فورسز کا بیک گراؤنڈ یا پولیس کا بیک گراؤنڈ، یہ والے لوگ ہوں گے، یا یہ اگر اس میں سے نہیں ہے تو ان کی منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے۔ ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی، جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی۔ اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث شوٹر حضرات کی تو میں نے بھی پہلے بھی بات کی تھی، یہ ان کی شامت آ گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو اب اقدامات ہو رہے ہیں، اس طرح کے اقدامات کے حوالے سے جب سی سی ڈی بنی تھی تو میں نے وہ 3 سے 4 ماہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی، ہم نے یہ بہت پہلے ان چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ شوٹر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پرائیویٹ گارڈز کے لیے بینک بٹن سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے جو پولیس ایمرجنسی 15 سے منسلک ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی۔ سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا، اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا، اس کو 15 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں، یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 15 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا 2500 سے زائد اغوا اور گمشدہ بچوں کو ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی کی مدد سے گھر واپس پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ بچے پہنچائے جا چکے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جبکہ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری ہوم جو ہیں فضل الرحمان نے بتایا کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 4 سال سے 14 سال قید ہے اور 10 لاکھ سے 30 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ بڑا ہیوی جرمانہ ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کسی سے اسلحہ برآمد ہوتا، 13ویں پینٹ کا مقدمہ ہوتا تھا اور اگلے دن ہی بیل بھی ہو جاتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہونا، جان نہیں چھوٹے گی، زیادہ کم بختی آئے گی۔ تو لہٰذا میری اپنے ینگسٹر سے اور ان لوگوں سے جنہیں شوقیہ اسلحہ رکھا ہوا تھا، اسلحہ لائسنس نہیں، اس کو جمع کرائیں، مگرو لائیں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو حالات سے آگاہ کروں، کیونکہ جو بہت ساری چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور وہ میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سے شیئر کریں،
اور کوئی کچھ چیزیں ایسی جو ہم ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے لیکن اشارتاً بتاتے ہیں. اچھا اسی طرح نا اب جو ہے نا ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بڑی ہارڈ ٹاک کی. انہوں نے جو بات کی ہے خاندان دشمنیوں کے حوالے سے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, اس سے پہلے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی قتل کے جو مقدمے تھے نا پنجاب کے اندر ایک ماہ کے اندر کوئی 1300 کے قریب مرڈر ہوتے تھے, جو کہ اب CCD کے آنے کے بعد کم ہو کے 800 ہو گئے, جن میں بہت سارے قتل جو اجرتی قتل اور یہ وہ لوگ ڈرتے ہیں اب تو 800 ہو گئے. اس کا مطلب ہے انہوں نے 500 لوگوں کی جانیں پنجاب میں محفوظ کی ہیں, ورنہ 1300 یہ لگ بھگ ایک اوسط تھی اعداد و شمار تھا. انہوں نے بتایا کہ قتل وغیرہ کے جرائم میں 33% کمی ہوئی, جو 500 بتایا میں نے آپ کو. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں, جو ڈیٹا شو کرتا ہے. ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے, ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. گاڑیاں چوری ہونے میں 51% کمی آئی ہے. اسی طرح وہیکل سنیچنگ, گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا, اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر, اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے. وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب فور ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی, اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی. اور جناب ڈکیتی میں 70% اور ریزنی میں 71%, 71% ریکارڈ کمی کی. دیکھو یہ بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. ناجائز اسلحے کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اگلے 4 ماہ یہ جو ایک ہے نا اعلان یہ سننے والا ہے, اگلے 4 ماہ کے اندر اسلحے کے زور پر ہونے والے جرائم, اب اسلحے کے زور پر یہ میں ابھی ڈسکرائب کرتا ہوں, اسلحے کے زور پر ہونے والے جرائم میں 75% مزید کمی لائی جائے گی. ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن, 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے, پسٹل یوز ہوتا ہے, گن کرائم, پسٹل کے زور کے اوپر رابری, ڈکیتی, مرڈر, اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. صوبے بھر میں قتل کی وارداتیں 1300 سے کم ہو کر 800 رہ گئی ہیں, جا کے صوبے بھر میں کرائم ریٹ میں 70% کمی آئی ہے. یہ باتیں جو ہے نا سہیل ظفر چٹھا نے کی ہیں, اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ایک بات اور کی ہے سوال و جواب میں کے دوران. انہوں نے کہا جو دشمن داریاں ہیں, جن لوگوں کی دشمنیاں ہیں, وہ فوری طور پر صلح کر لیں, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دشمن داری کے آڑ میں جو ڈالا کلچر, گھروں کی چھتوں پہ مورچے بنائے ہوئے ہیں, گلیوں میں مورچے بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, دہشت پھیلائی جا رہی ہے. اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. جن کی دشمنیاں ہیں, یہ واضح طور پر نے کہا ہے, جن کی دشمنیاں ہیں وہ فوری طور پر صلح کر لیں. اگر وہ سمجھتے صلح کے بعد بھی کوئی خدشہ ہے تو ان کو کوئی گن مین یہ وہ رکھنے کی اور لے کے چلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ بہتر ہے کہ دبئی چلے جائیں, کہ بیرون ملک چلے جائیں, یہاں سے چلے جائیں, لیکن یہاں پہ دشمن داری والا کلچر نہیں چلے گا, صلح کریں گے. پہ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہے, تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر لیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر لیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیورٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15-15, 20-20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. میں کہتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے. بہت سے لوگ کرٹیسائز کریں گے کہ دھونس ہے, یہ ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا ماں کی طرح ہوتی ہے, باپ کی طرح ہوتی ہے. اگر 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں, ان کو وہ پیار سے بھی سمجھا سکتی ہے, جو کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے تو ان کو ڈنڈا سوٹا مار کے بھی سمجھایا جاتا ہے, جو کہ ہمارے یہاں کلچر میں ہوتا ہے. تو اگر 2 بھائی لڑ رہے ہو تو ایک لاپا انہوں مارے, ایک لاپا انہوں مارے, سائڈ پہ بٹھاتا. تو اس طرح بھی ہوگا. اور اب یہ بہت ساری قباحتیں ختم ہوگی اس چیز سے, اور اس دشمنداری کے آڑ میں بہت سارے اور جرائم ہوتے تھے
انہوں نے سختی سے میسیج دے دیا. اور جو میں نے بات بتائی تھی کہ گوگی تیفی گروپ اور ٹرکا والا گروپ میں صلح ہونے جا رہی ہے یا پھر کوئی ان کے بارے میں اہم خبر ہے، تو وہ یہ ہے، اب یہ جو CCTV کا واضح میسیج ہے بلکہ حکم ہے، اس کے تناظر میں جو ہمیں بتایا ذرائع نے اور ہمیں آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ کو خبر ملے گی کہ دونوں گروپوں میں صلح ہو گئی. اور اس طرح جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ گوگی بٹ محفوظ ہے، اگر صلح ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کسی کا انکاؤنٹر نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے گھر اللہ خوشی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب اگر جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس کی بڑی اگریسو انداز میں ہوئی اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، جو کہ مجھے پتا ہے، پیر جی نے بتایا، آپ لوگ انفارمیشن ہے، میں خبر اپنے انداز میں بتا دوں، مجھے پتا تو بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگلا آنے والا دور یہ دشمنداریوں کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور یہ یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ویلاگ میں پوڈ کاسٹ میں بتایا، یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ جو ٹرکا والا گروپ ہے ان کے گھر میں بھی کوئی لوگ نظر نہیں آ رہے، وہ یہی وجہ ہے. تو ان سمیت پورے پنجاب کے دشمنداریوں کو ان کے متعلقہ SHOs کے ذریعے میسج مل چکا ہوگا، نہیں تو مل جائے گا کہ آپس میں صلح کر لیں. اور بہت جلد آپ کو پتہ چلے گا بہت ساری بڑی بڑی دشمنیاں ان کی آپس میں پیچ اپ ہو جائیں گی، صلح ہو جائیں گی اور اسلحے جمع ہو جائیں گے. اگر یہ سسٹم چلتا رہا، یہ بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ گورنمنٹ چلتی رہے، اللہ کرے چلتی رہے، کیونکہ یہ جرائم کو ختم کر رہی ہے اور اس گورنمنٹ نے یہ سسٹم کو لے کے چلنا ہے آگے. CCTV کو آگے اور اختیارات ملنے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو راز کی بات بتا دوں، اور اختیار ملنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ملنے جا رہے ہیں وہ آئندہ ویلاگ میں بتاؤں گا، وہ کیا اختیارات مزید ملنے جا رہے ہیں. تو ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ان قریب بٹ برادران اور ٹرکا والے گروپ کے درمیان صلح ہونے جا رہی ہے، ایسے محسوس ہو رہا ہے. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اجازت دیں. اللہ حافظ.